मुझे उस नए मोहल्ले में आए अभी 3 दिन ही हुए थे। मेरा दिल वैसे ही उदास और खाली सा रहता था। अब्बा के इंतकाल के बाद जिस तरह रिश्तेदारों ने हमें बेदर्दी से ददयाल के आबाई गाँव से निकाला था, वो ज़ख्म आज तक मेरे दिल पर ताज़ा था। मैं हर रात अम्मा के साथ चुपके से लेटकर छत की लकड़ियों में झांकती और सोचती कि जाने हमारी किस्मत में सुकून लिखा भी है या नहीं। इस मकान का मालिक बहुत ही खामोश तबे इंसान था। ये शायद अकेला रहता था, मगर बड़ा ही सुनसान सा और अजीब माहौल बनाए रखता था। अम्मा तो सुबह स्कूल चली जाती थी क्योंकि वो एक उस्ताद थी और सुबह 8 बजे ही वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाती थी और शाम ढले लौटती। ऐसे में मैं कभी किताबें लेकर सहन में चली आती, कभी सीढ़ियों पर बैठकर सोचती रहती, क्योंकि नए माहौल में घुलना बहुत मुश्किल लग रहा था। घर साथ फर्निश था, हमें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई। पहला दिन आराम से गुजरा तो मैं दूसरे दिन ही स्कूल ज्वाइन हो गई। तीसरी रात अम्मा के सोने के बाद जब घर की लाइट बंद हुई, हर तरफ खामोशी छा गई। अचानक मुझे ऊपर से एक नन्हे से वजूद के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दिल धड़क उठा। मैंने पहलू में लेटी अम्मा को हिलाया, आहिस्ता से कहा, अम्मा अम्मा सुनो, ऊपर कोई बच्चा रो रहा है। अम्मा नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, खामोश हो जा, तेरा वहम होगा। दूसरी मंजिल पर तो मालिक रहते ना, उनका बच्चा होगा, हमें इससे क्या। मगर जाने क्यों मेरा दिल उस आवाज़ के पीछे छुपे दर्द को सुन रहा था। मैंने कई बार खुद को समझाया कि कोई वहम होगा, लेकिन रोने की सिसकियां जैसे मेरे दिल के अंदर ही अंदर खोंचती रही। सारी रात जागती रही। अगली सुबह जब अम्मा स्कूल चली गई तो दिल में हिम्मत जमा की और आहिस्ता से पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कदम खुद ब खुद ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि मुझे लगा भी सीना फाड़ देगी। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर कदम रखा तो देखा एक हसीन नौजवान पलंग के किनारे बैठा था। उसके बाल घने, आंखें गहरी और रंग चमकदार धोतिया। चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे बरसों का दर्द एक लम्हे में कैद हो। वो गोद में एक नन्ही सी बच्ची को लिए उसे सीने से लगाकर झूला झूल रहा था, लेकिन बच्ची रोए जा रही थी। रोने की वही आवाज़ जो रात से मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बेख्तियार आगे बढ़ी, जैसे दिल की लहर ने कदम खींच लिए हो। उस नौजवान की नज़रें मुझ पर ठहर गईं। पल भर को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी आंखों में हैरानी भी थी, अजनबियत भी, और कोई अनकही इल्तिजा भी। वो खामोशी से मुझे देखता रहा, जैसे मेरे वजूद में कुछ ऐसा था जिसे वो बरसों से ढूंढ रहा हो। मैंने आगे बढ़कर उस नन्ही से जान के सर पर हाथ फेरा। पलक झपकते वो मासूम बच्ची चुप हो गई। उसकी आंखों में नमी अब भी थी, मगर जैसे किसी माँ का लम्स पाकर सारी तकलीफ, सारी तन्हाई ख़त्म हो गई हो। उस पल कमरे में एक सुकून उतर आया। न जाने क्यों मेरी अपनी आंखें भर आई। मैंने वो नन्ही सी जान अपनी गोद में ली। छोटे छोटे नरम हाथों ने मेरी उंगली थाम ली। मेरे दिल के अंदर एक मान, एक रिश्ता बन गया। वो नौजवान अब भी मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी की नमी तैरने लगी, जैसे बरसों की उदासी और तन्हाई को किसी ने आज पहली बार महसूस किया हो। मैं खामोश थी, वो खामोश था। बस नन्ही बच्ची की सांसों की हल्की हल्की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। चंद लम्हे ऐसे ही गुजरे, फिर वह आहिस्ता से बोला, आप कौन हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, हम नीचे किराएदार हैं, कल शाम ही आए हैं, मैं दानिया हूँ। उसकी नज़रों में अजीब सा सुकून उतर आया। नरम लहजे में कहा, मेरी बेटी कल से रो रही है, मैं भी चुप इसे नहीं करवा सका, ना दूध पिया ना सोई। तुम्हारे लम्स से जैसे इसे माँ की खुशबू मिल गई हो। मेरे दिल की दीवार जैसे एक पल में टूट गई। मैं महज 17 बरस की थी। मेरे दिल में एक टूटा सा खला सा भर गया। न जाने क्यों मैंने बच्ची के बालों में उंगलियां फेरी और दिल ही दिल में दुआ की। उस लम्हे मैं ये भूल गई कि मैं किराएदार हूँ और वह एक अजनबी। न जाने क्यों उस कमरे की उदासी, उस बच्ची की सिसकियाँ और उस नौजवान की तन्हाई मेरी अपनी बन गई थी। चंद लम्हे बाद वो बोला, नाम क्या रखा तुमने? मैं चौंकी। मैं तो कुछ भी नहीं। वो हंस पड़ा, धीमी मगर टूटे हुए लहजे में। कल से बस इसे रोने में ही देखा है। तुम जो चाहो नाम रख लो, अब ये महज 1 दिन की है। मैंने बच्ची के मासूम चेहरे को गौर से देखा। वो पलकें झपक रही थी, धीरे से मुस्कुराई। न जाने क्यों मेरे दिल में एक नाम उभरा, आमना।
وہ نوجوان چونک کر مجھے دیکھنے لگا، جیسے یہ نام بھی برسوں سے کسی کے لبوں سے سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ آمنہ، ہاں بہت خوبصورت نام ہے۔ اس پل جانے کیوں میرا دل چاہا کہ ساری زندگی اس بچی کو اپنی گود میں لے کر رکھ لوں، اس کا مان، اس کی مسکراہٹ، اس کا سکھ سب اپنا کر لوں۔ میں نے پوچھا، کیا میں کبھی کبھار اس سے ملنے آ جایا کروں؟ اس نے اداسی بھری مسکراہٹ سے کہا، تمہاری مرضی، جب چاہو آؤ۔ تمہارے آنے سے کیسے چپ ہو گئی؟ شاید یہ بھی یہی چاہتی ہے کہ تمہارا لمس اسے ملے۔ اس پل مجھے ایسے لگا جیسے ہم دونوں کے بیچ کوئی اندیکھا رشتہ بن گیا ہو، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ میں نے اس نوجوان کا نام تک نہیں پوچھا اور شاید وہ بھی بتانے کا ہاں نہیں تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کے لیے ایک مان تھا اور اس کی نظروں میں میرے لیے ایک خاموش درخواست، جیسے کہنا چاہتا ہو، کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں آہستہ سے بچی کی پیشانی پر بوسہ دے کر پلٹی، دل جیسے وہیں اٹک گیا ہو۔ نیچے آ کر اماں کے سامنے چائے رکھ دی، مگر دل اوپر ہی رہ گیا۔ اگلے دن وہ ننھی بچی، وہ حسین نوجوان اور اس کمرے کی اداسی میری آنکھوں کے آگے گھومتی رہی۔ اماں کو میں نے کچھ نہیں بتایا، لیکن اب روز اماں کے اسکول جانے کے بعد میں سیڑھیاں چڑھتی اور اس بچی کو گود میں لے لیتی، کبھی جھولا دیتی، کبھی لورے گاتی۔ وہ ننھی آمنہ اب میری سانسوں کا حصہ بننے لگی تھی، اور وہ نوجوان نہ جانے کیوں دل کی دیوار پر ایک نقش سا چھوڑنے لگا تھا۔ میں جو محض 17 برس کی تھی، مجھے کبھی اس دن کا گمان بھی نہیں تھا کہ جس اجنبی کی تنہائی مجھے یوں اپنی جانب کھینچے گی۔ نہ جانے کہ اس بچی کی ننھی ہنسی میں مجھے اپنے ابا کی یاد آتی اور اس نوجوان کی اداس آنکھوں میں ادھوری زندگی کی کہانی نظر آتی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد جیسے سارا آسمان اماں کے سر پر آ گرا تھا۔ ہمارے گھر کی وہ دیوار جس پر ہم نے چھاؤں کی امید باندھ رکھی تھی، ایک دم زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں اور اماں دونوں کی آنکھیں خشک اور راتوں کے سناٹے میں اپنے حصے کی آہیں بھرتے تھے۔ ابا کی وفات کے تیسرے دن ہی چچا نے اماں کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھی تھی جو رو رو کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور اب جیسے مزید سننے کی تاب نہیں رہی تھی۔ اماں کے کپڑے سلوٹ زدہ اور بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی کمزوری اور بے بسی اس کے وجود سے چھلک رہی تھی۔ چچا نے اماں کو بٹھا کر سخت لہجے میں کہنا شروع کیا، دیکھو بھابھی، ابھی گھر کے بڑے ہم ہیں، دانیہ کا والد تو رہا نہیں، سب گھر کی ذمہ داری کا بوجھ سنبھالنے کے لیے جو بھی آپ کی کمائی ہوگی وہ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ تمہاری تنخواہ جو 1 سال سے آتی ہے وہ اب مجھے دیا کرو، میں سارے گھر کے اخراجات سنبھالوں گا۔ چچا کے منہ سے یہ سن کر جیسے اماں کی روح کام گئی۔ میں دروازے کے پیچھے کان لگا کر کھڑی تھی اور دل میں خوف کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اماں نے بمشکل اپنی لرزتی آواز میں جواب دیا، بھائی جان، میں نے کبھی آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگا، نہ کسی کا بوجھ بڑھایا۔ میرے شوہر نے بھی اب تک مجھ سے میری تنخواہ کا تقاضا نہیں کیا۔ اب تو اس میں میرے اور میری بیٹی دانیہ کا گزارا نہیں ہوگا۔ آپ سے بس اس چھت کا سوال کیا ہے کہ ہم سر چھپا سکیں، باقی جو میں کماتی ہوں اس میں سے میں اپنی بیٹی کے لیے بھی رکھنا چاہتی ہوں۔ دانیہ بڑی ہو رہی ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، کتابیں، یونیفارم، فیس، اس کی شادی کے لیے بھی سوچنا ہے۔ میں ساری تنخواہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ چچا کا چہرہ غصے سے تمتما گیا۔ اس نے ہاتھ کی انگلی میز پر مارتے ہوئے کہا، تم عورت ذات ہو، تمہیں کیا پتا گھر کیسے چلتا ہے؟ بھائی صاحب کے ہوتے ہوئے تم لوگ بے فکری میں جیتے رہے، اب حساب کتاب کا وقت ہے۔ دانیہ کی شادی کی تم بات کر رہی ہو، جب یہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ اب بھی تو جو کمائی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آئے گی، گھر کے کپڑے، راشن، بل سب ہم دیکھیں گے۔ تم اگر یہ چھت چاہتی ہو تو جو ہم کہیں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اماں نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ میں نے اماں کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی دیکھی، جیسے وہ جان گئی ہو کہ ابا کے جانے کے بعد اسے ہر قدم پر اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا۔ اماں بولی، بھائی جان، میں عورت ذات ضرور ہوں، لیکن بیوہ بننے کے بعد اپنا اور اپنی بیٹی کا حق کیسے بچایا ہے یہ بھی سیکھا ہوا ہے۔ میرے ابا نے مجھے پڑھایا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا، اور دانیہ کا والد بھی یہی چاہتا تھا کہ دانیہ ایک پڑھی لکھی عزت دار لڑکی بنے۔ میں اپنی محنت کی کمائی میں سے دانیہ کا حصہ نہیں چھوڑوں گی۔ چچا نے ہنکارا بھرا اور تنزیہ انداز میں کہا، چلو ٹھیک ہے دانیہ تمہاری بیٹی ہے نا، تو سنبھالو سب کچھ، مگر یاد رکھنا جب تک تم لوگ اس گھر میں ہو ہمارے حساب سے ہی چلے گا۔ دانیہ کو سنبھال کر رکھنا، آج کل کی لڑکیاں تو ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہیں، کبھی ہمارے خاندان کا نام بدنام نہ ہو۔ اور یاد رکھنا تم سے کبھی کسی نے سوال نہ کیا کہ تم یہاں رہو، یہ تو بھائی صاحب کی عدت کی وجہ سے برداشت کیا جا رہا ہے۔ میں نے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ سب سنا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں خوف اتر آیا
اور اماں کے لیے بے پناہ محبت بھی۔ میں جانتی تھی اماں نے ابھی تک میری خاطر کتنا سہا تھا، ہر بات میں اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کو پیچھے رکھا تھا۔ اسکول کی تنخواہ کا کچھ حصہ میرے اسکول بیگ میں کتابوں کے لیے رکھتی، کبھی میرے جوتے ٹوٹے ہوتے تو کبھی خود پرانی چپل پہن کر گزارا کرتی اور مجھے نئے جوتے لا دیتی۔ میری فیس کے لیے اماں نے بھی مجھے اپنی سہیلیوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تھا، اور وہ ساری رات تھکی ہری واپس آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ چچا کے جانے کے بعد اماں اپنے کمرے میں آئی اور میں بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ اماں کے آنسو میرے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اماں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، عورت کو اپنا حق خود چھیننا پڑتا ہے، تیرے ابا تو چلے گئے، اب میں ہی تیری ڈھال ہوں۔ میں جانتی ہوں اس گھر میں ہر قدم پر مجھ پر انگلیاں اٹھیں گی، ہر بات میں تانے ملیں گے، مگر میں تیری خوشی، تیری عزت اور تیری پڑھائی کے لیے لڑتی رہوں گی۔ تو میرا مان ہے دانیہ۔ اماں کی بات سن کر میرا کمزور سا دل اماں کی محبت سے بھر گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اماں، میں پڑھ لکھ کر بہت پیسے کماؤں گی، بہت بڑا گھر بناؤں گی اور آپ کو وہاں لے کر جاؤں گی، آپ کو کسی کے تانے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اماں مسکرا دی مگر آنکھوں کی نمی نہ چھپ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ حالات کے تھپیڑے اتنے آسان نہیں ہوتے، مگر ماں بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر زخم کی مرہم بن جاتا ہے۔ چچا کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اماں کی تنخواہ کی پرچی چچا کے ہاتھ میں دینی پڑتی اور وہ بے دلی سے اماں کو تھوڑی رقم پکڑا دیتا، باقی کہتا گھر کے خرچے میں گیا۔ اماں اس رقم سے میرے اسکول کی کاپی، پین وغیرہ اور فیس کا بندوبست کرتی۔ چچا کی بیوی بھی اماں کو تانے دیتی رہتی، کبھی کہتی بیوہ ہو کر بھی بڑی تنے تنہا گھومتی ہے، جوان بیٹی لے کر اب تک ہمارے سر پر بوجھ بنی بیٹھی ہے۔ کبھی میرے کپڑوں پر تانا دیتی، بڑی شوقین ماں بیٹی ہے، ابھی ابا کا جنازہ تازہ اور یہ لڑکی اسکول جا رہی ہے۔ میں اندر ہی اندر سے لگتی، اماں مجھے دلاسے دیتی، بیٹا برداشت کرنا سیکھو، دنیا ہمیشہ عورت سے اس کا حق چھیننا چاہتی ہے، مگر تو نے اپنی پہچان اور حق کے لیے مضبوط رہنا ہے۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں دن بدن میرا دل اجڑتا جا رہا تھا اور میری اماں کی ہمت کسی چٹان کی طرح مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس ہر روز کی توہین، تانا اور حق چھیننے کی جنگ میں اماں نے مجھے سنبھال کر رکھا تھا، میرے خوابوں کو مرنے نہیں دیا، اور شاید قدرت کو بھی ہماری یہ حالت دیکھی نہ گئی کہ ایک دن کچھ ایسا ہونے والا تھا جو ہماری تقدیر کا رخ ہی بدلنے والا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد جس دن چچا کے رویے نے آخری حد عبور کی، اماں شام کو اسکول سے واپسی پر بہت تھکی خاموش تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دل میں کوئی بات دبائے بیٹھی ہیں۔ کچن میں پانی رکھتے ہوئے اماں نے مجھ سے کہا، دانیہ تو دعا کر بیٹا مجھے ایک سکون کا کونا مل جائے جہاں کوئی تانا نہ دے، جہاں کوئی نظریں نہ اٹھائے، جہاں ماں بیٹی اپنے نصیب کی سانس لے سکیں، سکون سے کسی کے طنزیہ انداز نہ سہنے پڑے۔ اس رات اماں نے اپنی پرانی ساتھی مسز سہرین سے بات کی، جو اسکول میں ان کے ساتھ ہی اردو پڑھاتی تھی۔ مسز سہرین کا مزاج نرم اور دل بڑا تھا۔ اماں نے ان سے فون پر آہستہ آہستہ سسکتی آواز میں کہا، سہرین، اگر تجھے کہیں کوئی چھوٹا سا کرائے کا مکان ملے تو بتا دینا، بس 2 کمرے ہوں، میں اور دانیہ سکون سے رہ لیں گے۔ گھر کے تانے، دانیہ کی بے عزتی اب برداشت نہیں ہوتی۔ سہرین آنٹی نے تسلی دی، بہن تو فکر نہ کر، میں پرسوں ایک پراپرٹی ڈیلر کو جانتی ہوں، بات کر کے بتاتی ہوں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ 2 دن بعد سہرین آنٹی نے خبر دی کہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس شہر کے پرانے علاقے کی ایک کوٹھی کا نچلا حصہ خالی ہے، کرایہ بھی مناسب ہے اور مالک مکان اوپر والے پورشن میں رہتا ہے۔ اماں نے مجھ سے مشورہ کیا، دانیہ تو کہے تو دیکھ آئیں۔ میں نے اماں کے لرزتے لہجے میں جو تھکن سنی تھی، اس کے بعد میں کیسے منع کرتی۔ ہم نے اگلی صبح اپنی ضرورت کا سامان، چند پرانے کپڑے، ابا کی تصویر، 2 گدے، ایک پرانا سٹور اور 3 پرانی کرسیاں باندھی۔ جاتے جاتے اماں نے چچا کے آنگن سے آخری بار اداس نظروں سے نظر دوڑائی، پھر ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل آئے۔ جب ہم اس گھر کے سامنے پہنچے تو حیرت کا ایک بادل ہم دونوں کے چہروں پر چھا گیا۔ وہ ایک 2 منزلہ ویران مگر دلکشی رکھنے والا گھر تھا۔ باہر سے دکھنے میں تو لگتا کہ جیسے برسوں سے کوئی بسا نہ ہو، پر جب ہم اندر گئے تو حیران رہ گئے۔ گھر کے اندر کا فرش اتنا صاف تھا جیسے روزانہ دھلا جاتا ہو۔ 6-7 کمرے، ایک بڑا صحن اور پرانے طرز کا سفید سنگ مرمر کا فرش تھا، اور اوپر کی طرف سیڑھیاں گھر کے اندر سے ہی جاتی تھی۔ صحن کے کونے میں نیم کا بڑا سا درخت اور اس کے نیچے رکھے پرانے جھولے کی زنجیر ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ ہم ماں بیٹی تو بس ایک کمرے کے مکان کی خواہش لے کر نکلے تھے، اور یہ محل نما کوٹھی دیکھ کر دونوں ہی ساکت کھڑی تھی۔ اماں نے پراپرٹی ڈیلر سے پوچھا، بھائی اتنا بڑا گھر اور اتنا کم کرایہ، کوئی وجہ تو ہوگی؟
پراپرٹی ڈیلر نے جلدی سے نظریں چرا کر کہا، بس بی بی، مالک مکان اکیلا ہے، اسے نیچے کی منزل میں کوئی چاہیے تھا، گھر خالی رہے تو ویسے بھی خراب ہو جاتا ہے، اگر آپ لوگ پسند کریں تو آج ہی شفٹ ہو جائیں، کرایہ 10,000 ہے، جو اس علاقے میں ویسے بھی کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اماں نے مجھے دیکھا، میں نے ماں کی آنکھوں میں عجیب سی کشمکش دیکھی، جیسے دل میں کوئی ڈر بھی ہو اور دل ہی دل میں اللہ سے امید بھی۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی شام ہم نے اپنا تھوڑا سا سامان لا کر ایک کمرے میں رکھا۔ اماں نے کونے میں ابا کی تصویر رکھی اور رات کو مصلح پر بیٹھ کر طویل دعا مانگی۔ اماں کے چہرے پر سکون سا تھا، لیکن آنکھوں میں اب بھی کوئی ادھورا خوف چھپا ہوا تھا۔ گھر کے اندر کا ماحول عجیب سا تھا، ویرانی ہونے کے باوجود ایک انجان سی روشنی، ایک انجان سی موجودگی ہر کمرے میں محسوس ہوتی تھی۔ رات کو جب میں اور اماں اپنے بستر پر لیٹے تو باہر صحن میں ہوا کے ساتھ نیم کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی، اور کبھی کبھی ایسے لگتا جیسے اوپر منزل سے ہلکی ہلکی کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہو۔ مالک مکان سے اماں کی ملاقات دوسرے دن ہوئی۔ درمیانی عمر کا آدمی، گورا رنگ، تیز نگاہیں اور کم گو مزاج۔ کبھی کبھی اوپر سے کھڑکی کا پردہ ہلتا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ رات کے سناٹے میں اس گھر کی خاموشی اور نیم کے درخت کی سنسناہٹ ہمیں ڈراتے تھی، مگر اماں ہمیشہ کہتی، بیٹا اللہ کا نام لے کر سو، کچھ نہیں ہوتا، یہ گھر اب ہمارا ہے۔ ہم دونوں کو کیا معلوم تھا کہ اس گھر کی ویرانی کے پیچھے ایک صدی پرانا راز اور ایک اندیکھے وجود کی آہٹیں ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لمحہ، وہ رات اور وہ ویران سنسان ماحول، ہمیں یہاں بمشکل 2 دن ہوئے تھے۔ اماں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا اور میں سارا دن گھر میں تنہا رہتی۔ پورا دن نیم کے درخت کی سرسراہٹ، صحن میں ہوا کا اداس شور اور پرانی لکڑی کی چھت کی آوازیں میرے دل میں انجانا سا خوف اور انجانی کشش پیدا کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اماں اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور میں آنگن میں بیٹھی کتاب دیکھ رہی تھی کہ اچانک روشنی چماکے کے ساتھ چلی گئی۔ بجلی کا جانا اس علاقے میں معمول کی بات تھی، مگر اس رات کی تاریکی کچھ اور تھی۔ دل جیسے سینے میں دھک دھک کرنے لگا۔ اماں نے مجھے آواز دے کر کہا، دانیہ کمرے میں آ جاؤ۔ میں بھی جانے کو ہی تھی کہ اس لمحے ایک معصوم مگر دل دہلا دینے والی رونے کی آواز فضا میں گونجی۔ بچی کے رونے کی آواز ایسی تھی جیسے دل کا گوشت کاٹتی ہو۔ میں ٹھٹک گئی۔ اماں نے بھی سنا مگر کہا، شاید کسی کا بچہ ہے، جانے دے۔ لیکن میں کیسے جانے دیتی؟ ایک طرف تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، نہ ہی آس پاس کوئی آبادی۔ دل کے اندر عجیب سی ہمت جاگی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت مجھے کھینچ رہی ہو۔ میں نے ہاتھ میں ٹارچ لیا اور آہستہ آہستہ صحن کے کنارے بنی پرانی لکڑی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر سیڑھی پر میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کے باہر آ جائے گا۔ جب میں اوپر پہنچی تو منظر میری آنکھوں کے سامنے ٹھٹک گیا۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک نوجوان بیٹا تھا، دبلا پتلا، مگر چہرے پر ایسی دلکشی، ایسی پراسراریت کہ میری سانسیں رک گئی۔ اس کی گود میں ننھی سی بچی جو آنکھیں میچ کر روئے جا رہی تھی۔ میرا پہلا خیال یہی آیا کہ شاید یہ مالک مکان ہے اور اس کی بیوی کہیں اندر ہوگی۔ میں نے تو ہمت کر کے آگے بڑھ کر السلام علیکم کہا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ جیسے ہماری نظریں ملی، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا لمحہ تھا، کیسا جادو تھا۔ ایک پل کو وقت تھم گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی اداسی تھی، ایسا دکھ کہ جیسے صدیاں بیت چکی اور کوئی درد ابھی بھی زندہ ہو۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا اور میں نے جلدی سے نظریں جھکائیں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں اس کے قریب آئی اور کانپتی آواز میں کہا، کیا ہوا؟ بچی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ وہ لمحے بھر مجھے دیکھتا رہا، پھر بچی کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بس یہ نیند نہیں کر رہی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی اور خاموش ہو گئی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، حیرت کی بات ہے، آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی، مگر میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ نوجوان نے درد بھری مسکراہٹ سے کہا، لیکن یہ تمہیں پہچانتی ہے شاید۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ بچی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے دل کی عجیب سی کیفیت ہوئی، جیسے کوئی انجانی ڈور مجھے اس معصوم کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اسے باہوں میں لے لیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ بچی جو ابھی تک بلک بلک کر رو رہی تھی میری باہوں میں آتے ہی چپ ہو گئی اور اس کے گرم گال میری گردن سے لگے اور وہ ہولے ہولے سسکنے لگی۔ نوجوان نے گہری سانس بھری
اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک سکون سا اترا۔ تم روز آ سکتی ہو، مجھ سے تو یہ سنبھالے نہیں جا رہی۔ میں نے اسے دیکھا اور دل میں نہ جانے کیسا رحم آیا۔ میں آ جایا کروں گی اگر اماں نہ منع کریں۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ بچی یتیم ہے، ماں نہیں ہے اس کی۔ میری آنکھیں بھر آئی۔ میں بچی کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یتیم کی آنکھوں کا درد میں جانتی ہوں، اب یہ اکیلی نہیں، میں ہوں نا۔ اس لمحے میں یہ بھول گئی کہ رات ہے، یہ ویران گھر ہے اور سامنے ایک اجنبی نوجوان بیٹھا ہے۔ میں بس بچی کے وجود کی گرمی اور اس کی سسکیوں میں کھو گئی۔ وہ رات اس کے بعد ہر رات کا آغاز ہو گئی۔ میں روز اوپر جانے لگی، کبھی دن میں کبھی شام میں۔ بچی میری آواز سنتے ہی جیسے باہیں پھیلائے مجھے بلاتی۔ نہ وہ میرے بغیر دودھ پیتی نہ سو پاتی، اور وہ نوجوان جو کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا، اب جب میں آتی تو اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اترا تھا۔ وہ مجھے کبھی زیادہ بات نہیں کرنے دیتا، مگر میری موجودگی میں بیٹھے بیٹھے جیسے اس کا دل کسی اذیت سے آزاد ہو جاتا۔ میرا دل عجیب کشمکش میں تھا، نہ میں اماں کو بتا سکتی تھی، نہ خود اس انجان ربط کو سمجھ پا رہی تھی۔ پر یہ طے تھا کہ اس گھر کی ویرانی میں اکیلی نہیں تھی۔ ایک معصوم بچی، خاموش نوجوان، اور ان دونوں کے بیچ کہیں میرا دل آہستہ آہستہ بننے لگا تھا۔ وہ دن جیسے جیسے گزرتے جا رہے تھے، میری اور اس ننھی سی بچی کی محبت، مان اور انسیت میں ایک عجیب سے شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ جب میری گود میں آتی، میرے سینے سے لگتی، تو یوں لگتا جیسے دنیا کی ساری اداسی، ویرانی اور اکیلاپن کہیں دور چلا گیا ہو۔ اماں روز اسکول جاتی اور میں اس سنسان سے محل نما گھر میں رہتی۔ دل میں عجیب وسوسے آتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ بچی میری سانسوں میں بسنے لگی۔ اب یہ معمول ہو گیا تھا کہ روز دوپہر کے بعد میں اوپر چلی جاتی اور وہ ننھی سی جان میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ اپنی ننھی سی باہیں پھیلا کر، معصوم سی آنکھوں میں عجیب سا مان لے کر، میں جیسے ہی اوپر پہنچتی وہ کلکاریاں مارتی اور اپنی نرم باہوں سے میرا دوپٹہ پکڑ لیتی۔ نوجوان جو مالک مکان تھا اب بھی زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون ہوتا جب میں بچی کو لے کر بیٹھتی۔ اکثر وہ مجھے دیکھ کر سر ہلا دیتا، کبھی دھیرے سے مسکرا دیتا۔ میں بھی رسمی سے سلام دعا کے بعد سارا وقت بچی کے ساتھ گزارتی۔ اماں شاید میری اس بدلتے روٹین کو محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن جب شام کو اماں اسکول سے واپس آئیں تو میں حسب معمول اوپر گئی ہوئی تھی۔ اماں نے آواز دی تو میں نیچے نہیں تھی۔ جب میں بچی کو سلا کر آئی تو اماں دہلیز پر بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن بھی تھی اور کچھ تشویش بھی۔ کہاں تھی دانیہ؟ اماں نے پوچھا۔ میں گھبرا گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر جھوٹ نہیں بولا جا سکا۔ اوپر اماں، وہ بچی بہت رو رہی تھی، میں اسے چپ کروا رہی تھی۔ اماں کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بیٹا، میں تجھے کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ہم اس گھر میں کرایہ دار ہیں، یہاں کا کوئی معاملہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہمیں کسی کے اندر کے حالات جاننے کی ضرورت ہے، نہ یوں لوگوں سے گھلنے کی۔ اپنا پردہ، اپنی عزت سب سے مقدم رکھو، یہ سنسان جگہ ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں سر جھکائے سنتے رہی۔ اماں کی باتوں میں درد بھی تھا اور وہ ماں کا خوف بھی جس نے زندگی کی تپتی دھوپ اکیلے جھیلی ہو، اپنی بیٹی کی عزت کی چادر سنبھالنے کے لیے دنیا سے بھیڑ بھی لڑنی پڑی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اماں وہ بچی ہے، جب وہ مجھے دیکھتی ہے تو مسکرا دیتی ہے، میں کیا کروں؟ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اتنی چھوٹی سی جان یوں روتی رہے۔ اماں نے آہ بھر کے میری پیشانی چومی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تیرا دل بہت نرم ہے، اللہ نے تجھے بہت محبت والا دل دیا ہے، لیکن یاد رکھ، ہر دروازے کے پیچھے کہانی وہی نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے کھلنے سے پہلے سوچنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، دل میں عجیب سی اداسی اور عجیب سا خوف۔ کیا واقعی اماں ٹھیک کہہ رہی تھی؟ کیا میری بچی سے محبت، میرا اوپر جانا کسی خطرے کا پیش خیمہ بن سکتا تھا؟ مگر دوسرے ہی لمحے بچی کی کلکاریاں، اس کا معصوم چہرہ میری باہوں میں سمٹ جاتا، سب کچھ یاد آ جاتا۔ اماں، میں بس تھوڑی دیر اسے چپ کروا کے آ جاتی ہوں، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہوگی، ایک ہی تو گھر ہے۔ اماں نے ایک بار پھر شفقت بھری نظر سے دیکھا۔ دیکھ دانیہ، بس حد میں رہنا، زیادہ بات نہ کرنا، اپنے گھر کا خیال رکھ، ہم غریب لوگ ہیں، بیٹی ذات ہیں، پردہ ہی ہمارا زیور ہے۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل کے اندر وہ ننھی سی جان کا مان، اس کا مانوس سا لمس، وہ روتے ہوئے مجھ سے لپٹ جانا، کچھ بھی نہ جانے کیوں چھوڑا نہیں جا رہا تھا۔ اماں کے سمجھانے کے باوجود اگلے دن میں اوپر گئی۔ بچی میری آواز سنتے باہیں پھیلا کر مسکرانے لگی۔
मैं उसे गोद में लेकर सहन में चलने लगी। नौजवान वहीं एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में एक अलग ही कहानी थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं सकता। कभी कभार मुझे लगता जैसे उसकी नज़रें मेरी तरफ कुछ ज़्यादा ही ठहरती हैं, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता हो। दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। अम्मा की नसीहत और उस मासूम बच्ची की मोहब्बत के बीच मैं उलझते जा रही थी। उस रात अम्मा ने फिर कहा, बेटा मेरा दिल अजीब हो रहा है इस घर में, बस एहतियात किया कर। रात के बाद सीढ़ियाँ मत चढ़ना और ज़्यादा दिल ना लगाना, पराई बच्ची है। अल्लाह माफ़ करे, ज़माना वैसा नहीं रहा जैसे हम देखते हैं। मैंने सर झुकाकर हाँ कर ली, मगर दिल तो बच्चे के मासूम चेहरे की तस्वीर लिए बैठा था। रात वाकई स्याह थी। हवा में उदासी खुली और आसमान पर अधूरा चांद कुछ यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसका आधा दिल तोड़ दिया हो। अम्मा दवाई खाकर अपने कमरे में सो चुकी थी। घर में वीरानी का वही बोझल सन्नाटा, दीवारों की सांस लेती आवाज़ और दिल का न जाने क्यों बार बार ऊपर जाने को मचलना। मैंने ध्यान हटाने की बहुत कोशिश की, किताबें पलटी, अम्मा की पुरानी सिलाई मशीन की दराज में अधूरी कढ़ाई के नमूने देखे, लेकिन दिल में जैसे वो नन्ही सी बच्ची की कलकारियाँ गूंज रही थी। आखिरकार थक हार कर मैं दबे कदमों ऊपर चली गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अजीब सा एहसास हो रहा था। दिल जैसे धड़क कर कह रहा हो, आज कुछ बदलने वाला है। ऊपर पहुंची तो देखा सहन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर चांद धुंधला रहा था और सामने वो नौजवान अफनान खामोश बैठा था। उसकी गोद में बच्ची नहीं थी, वो सहन के कोने में सोती हुई नजर आ रही थी। मैंने आहिस्तगी से कदम बढ़ाए। अस्सलामुअलैकुम। वो चौंक सा गया, जैसे ख्यालों की दुनिया से लौटा हो। वालेकुम अस्सलाम, आए बैठे। मैं भी आपके बारे में ही सोच रहा था। मेरा दिल एक पल को रुक गया। अजीब सा जुमला था, अनजान सा माहौल और वो नजरें। मेरे बारे में? मैंने बमुश्किल सवाल किया। अफनान के चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कुराहट आई। हाँ, बस यूं ही कि शायद आपने बच्ची की मोहब्बत में अपनी माँ की नाराज़गी मोल ले ली होगी और वो उसके घर के सुनसानपन से घबरा रही होंगी। मैं कुछ कह नहीं सकी। शायद वो अम्मा के शक मेरे दिल की कश्मकश को भांप चुका था। एक लम्हे की खामोशी के बाद वह आहिस्ता से बोला, दानिया जी, आप जानती हैं इस घर की दीवारें क्यों इतनी खाली लगती हैं? क्यों ये महल नुमा हवेली जिसमें कभी हर वक्त हंसी खूंजा करती थी, आज सन्नाटे से भरी है? मैंने नफी में सर हिलाया। वो कुछ देर चांद को देखता रहा, फिर हल्की सी आह भर कर बोला, मेरी शादी को बस 2 साल हुए थे। वो बहुत खूबसूरत थी, हंसती तो जैसे फूल झड़ते थे। मैं भी बहुत खुश नसीब समझता था खुद को, लेकिन शादी के दूसरे साल जब वो उम्मीद से थी, हमने अपने आने वाले बच्चे के लिए ख्वाब बुनने शुरू कर दिए थे। मैं चुपचाप सुनती रही और अफनान की आवाज़ में नमी उतरने लगी। डिलीवरी का वक्त आ गया। अस्पताल गए, मैं दरवाजे के बाहर दुआएं करते रहा। दिल धड़क रहा था कि बस अल्लाह सलामत रखे, लेकिन वक्त गुजरता गया और फिर दरवाज़ा खुला। वो लम्हे भर को रुका, आंखों के किनारे भीगने लगे। डॉक्टर ने कहा, हम बच्ची को बचा सके, मगर मेरी बीवी। वो अफनान की आवाज़ टूट गई। वो चली गई दानिया जी। एक नन्ही सी जान मेरी गोद में डाल दी गई और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मेरे दिल में दर्द की लहर उठी। मैंने चाहा कि कुछ कहूँ, लेकिन कोई लफ्ज़ नहीं बन सका। अफनान ने चेहरा ऊपर करके नम आंखों से मुझे देखा। तब उस घर की दीवारें भी वीरान हैं और मेरा दिल भी। कोई रिश्तेदार भी नहीं, सब ने मुंह मोड़ लिया। वो कहते हैं कि इस घर पर नहूसत आ गई और बस मैं और ये बच्ची तन्हा। मैंने धीरे से कहा, अफनान साहब, अल्लाह बहुत बड़ा है, जो सब्र करे वही अल्लाह का महबूब होता है। वो थोड़ा मुस्कुराया। शायद अल्लाह ने आपको भेजकर मेरी बेटी के लिए सुकून भेजा है। वो आपके बगैर अब सोती नहीं, हंसती नहीं, और मुझे भी आपकी मौजूदगी में अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये जुमला सुनकर मेरा दिल एक बार फिर धड़क उठा। मैं नज़रें झुकाकर बोली, मैं कल से बच्ची का ख्याल रखूंगी, मगर अम्मा नाराज़ होती हैं कि आप क्या सोचेंगे? अफनान ने कहा, मैं खुद अम्मा से बात करूंगा अगर आप इजाज़त दें तो। मैं होले से मुस्कुराई। पहले अम्मा की रज़ा, फिर अल्लाह की रज़ा। दोनों एक पल खामोश रहे। सहन में रात की ठंडी हवा, दूर कहीं जंगल की सी आवाज़। शायद ज़िंदगी की सबसे उदास और सच्ची बातें हमेशा उसी गहरे सन्नाटे में कही जाती हैं, जहाँ सिर्फ दिल सुनते और खामोशियाँ गवाह बनती हैं। अम्मा की तबीयत अक्सर बुझी रहने लगी। रात को वो खिड़की के पास बैठती थी। बाहर से आने वाली खुनकी में कहीं दूर से किसी औरत के मध्यम से रोने की आवाज़ गूंजी। शायद महज वहम था, या शायद उस सुनसान इलाके की हवा में खुली कोई पुरानी आहट।
اماں نے بے اختیار کھڑکی بند کر دی اور تسبیح پکڑ کر پڑھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا اماں کے دل میں اب کوئی انجانی الجھن پل رہی ہے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اماں کی پرانی جاننے والی خیرالنساء خالہ آ گئی۔ بڑی عمر کی تجربہ کار عورت، محلے کے سارے راز ان کے سینے میں دفن تھے۔ چائے پیتے ہوئے خیرالنساء خالہ نے اماں کی باتوں سے اماں کے خوف کو بھانپ لیا اور پھر آہستہ سے جھک کر بولی، عزیرہ بی بی، معاف کرنا، لیکن تمہیں پہلے دن ہی بتانا چاہتی تھی، یہ گھر جس میں تم آئی ہو اس کی ایک منحوس شہرت ہے۔ اماں چونک پڑی۔ کیسی شہرت؟ خیرالنساء خالہ نے نظریں جھکا کر ادھر ادھر دیکھا جیسے دیواریں بھی سن رہی ہوں۔ لوگ کہتے برسوں پہلے یہاں ایک نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بیوی بڑی حسین تھی، لیکن اس پر کوئی سایہ آ گیا تھا، یا شاید شوہر خود ظالم تھا۔ راتوں کو اس حویلی سے عورت کی چیخوں کی آوازیں آتی تھی، کبھی رو رو کی مدد کی آواز، کبھی دروازے کھڑکنے کی۔ اماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرز کر رکھ دیا گیا۔ کیا کہہ رہی ہو خیرالنساء؟ خیرالنساء نے سر ہلایا۔ اور ایک رات اس عورت کی موت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا، ڈیلیوری کے دوران مر گئی، مگر محلے والے آج تک کہتے ہیں کہ اسے مارا گیا تھا۔ اب نہ وہ عورت ہے نہ کوئی گواہ، بس سناٹے میں وہی چیخیں باقی رہ گئیں، اور نہ جانے سفنان کی بیوی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں رات کو کبھی کبھی اس کی بیوی کی روح اس صحن میں بھٹکتی ہے۔ اماں کا چہرہ زرد ہو گیا، انہوں نے گھبرا کر کہا، اے اللہ، ہمیں یہاں سے نکال، میں تو اپنی بچی کی جان لے کر پھنس گئی ہوں۔ اس لمحے میں کمرے میں آئی اور اماں کی آنکھوں میں خوف دیکھی تو پوچھا، اماں خیریت؟ اماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ بس کر دے دانیہ، اب اوپر نہ جا، میں پہلے ہی منع کرتی تھی، اللہ کے واسطے اب سنبھل جا، ہمیں اس گھر سے جانا ہوگا، میں کل سے نیا مکان ڈھونڈوں گی، چاہے کیسا بھی ہو، یہ سنسان حویلی اب ہمارے رہنے کے قابل نہیں۔ لوگوں کی باتوں نے مجھے ڈرا دیا ہے، ایک اکیلے مرد کے ساتھ ہم کیوں رہیں؟ نہ جانے کیا ظلم ہو گیا ہوگا بیوی کے ساتھ۔ میں نے ماں کی گھبراہٹ دیکھی، لیکن دل کے کسی کونے میں عفنان کی وہ اداس آنکھیں اور معصوم سی بچی کی مسکراہٹ چھپی تھی۔ دل نہیں مانتا تھا، پر اماں کی فکر اور خیرالنساء خالہ کی باتوں نے میرے دل میں بھی ہلکی سی کپکپاہٹ ڈال دی تھی کہ عفنان سچا تھا یا لوگوں کی باتیں۔ اماں مسلسل کہہ رہی تھی، کوئی آسانی سے مکان نہیں ملتا، لیکن جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ میں کل ہی پراپرٹی والے کو بلاتی ہوں۔ اور میں چپ چاپ سن رہی تھی، ایک طرف اماں کا ڈر، دوسری طرف اس معصوم بچی کی معصومیت، اور درمیان میں وہ پراسرار نوجوان جس کی آنکھوں میں برسوں کا دکھ سمویا تھا۔ اگلے دن صبح اماں نے فجر کے وقت ہی پراپرٹی ڈیلر کو فون کر لیا۔ ان کی آواز میں ایسی بے قراری تھی جیسے کوئی ماں اپنے بیمار بچے کو لے کر حکیم کے دروازے پر کھڑی ہو۔ میں چپ چاپ اماں کو دیکھتی رہی۔ اماں نے فون بند کیا اور میری طرف پلٹی، دانیہ، آج اس علاقے میں 2 مکانوں کا پتہ لگواؤ، اللہ کرے مکان جلدی مل جائے۔ میں نے ہولے سے کہا، اماں کیا ہم یوں ہی بھاگ جائیں؟ اس بچی کا کیا؟ عفنان کی تنہائی کا کیا؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ اماں کے چہرے پر سایہ لہرایا، ان کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا، شاید وہ بھی دل کے کسی کونے میں بچے کی معصومیت اور عفنان کے دکھ کو سمجھ چکی تھی، پر زبان سخت رکھتی تھی۔ بیٹی، انسان کبھی دکھ میں کسی کا سہارا بن سکتا ہے، مگر جب کوئی اندیکھا سایہ پیچھا کرے تو وہاں سے نکل جانا ہی عقل مندی ہے۔ اس مکان کی فضا ٹھیک نہیں ہے، میں ماں ہوں، تجھے بچانا چاہتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس دل میں ایک عجیب سا بوجھ لے کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ دن ڈھلتے ہی جیسے ہی شام کی اذان ہوئی، اچانک پھر بجلی چلی گئی، پورے علاقے میں اندھیرا چھا گیا۔ اماں تو دوائی کھا کر سو گئی۔ میں نے ہمت کر کے ایک دیا جلایا اور صحن میں نکلی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ آخری بار اس بچی کو دیکھ لوں۔ چپکے سے سیڑھیاں چڑھی، اوپر پہنچی تو سناٹا تھا، دروازہ کھلا تھا۔ اندر گئی تو عفنان چپ چاپ بچی کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ بجلی نہ ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر روشنی تھی، شاید دل کا اجالا تھا یا آنکھوں کی نمی کا عکس۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکا، آپ؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں آئی تھی بچی کی خبر لینے، اماں نے منع کیا ہے، ہم کل جانے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی عفنان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، بچی جاگ گئی تھی اور رونے لگ گئی۔ میں بے اختیار آگے بڑھی، اس کا ننھا سا ہاتھ تھاما، فوراً وہ چپ ہو گئی۔ عفنان نے مجھے دیکھ کر وہی جملہ کہا جو سن کر میرا دل دہل گیا، دانیہ مت جاؤ، تم نہیں جانتی، تم آئی ہو تو اس حویلی میں سکون آیا ہے۔ میں برسوں سے اس کرب میں تھا، اس معصوم کی ماں کی موت کے بعد کوئی یہاں نہیں آیا، اس کا وجود بے چین تھا، تمہاری آمد سے وہ بھی پرسکون ہو گئی ہے۔
میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون؟ کیا مطلب؟ کس کا وجود؟ افنان نے گہرے سانس لی، نظریں جھکائی اور لرزتی آواز میں کہا، میری بیوی، جس کی روح اس معصوم کی جدائی کے کرب میں بھٹک رہی تھی۔ وہ مرنے کے بعد بھی اس بچی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی، بس کسی کا انتظار تھا جو دل سے آئے۔ تمہارے قدموں کی چاپ سے اس کے وجود کو قرار آنے لگا، وہ سکون پا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے جسم میں چرچری دوڑ گئی، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے ہولے سے بچی کا ننھا چہرہ دیکھا، اب وہ مکمل سکون سے میری گود میں تھی۔ دانیہ، مت جاؤ ورنہ وہ پھر بے چین ہو جائے گی، اور یہ معصوم، اس کی زندگی کا سہارا صرف تم ہو۔ میں کچھ کہہ نہیں سکی، بس ساکت بیٹھی رہی۔ افنان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں ظالم نہیں ہوں دانیہ، بیوی کی موت ایک حادثہ تھی، برسوں سے لوگ مجھے مجرم کہہ رہے، مگر حقیقت تمہارے جانے سے پہلے تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے نہیں مارا، وہ خود چلی گئی، اور اب تم۔ بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اچانک نیچے سے اماں کی آواز آئی، دانیہ کہاں ہو؟ میں نے جلدی سے بچی کو افنان کی گود میں دیا اور آنکھوں میں انکہی باتیں لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں پھر آؤں گی، بس اتنا کہہ کر تیز قدموں سے نیچے آ گئی۔ اماں دروازے پر پریشان کھڑی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ میں کتنی دیر سے آواز دے رہی ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا، وضو کرنے گئی تھی اماں۔ اماں نے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی کل ہم نکل رہے، آج کی رات پڑھائی، درود اور اللہ کا نام لے کر گزارو۔ اور میں اندر آ کر چارپائی پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کی تو افنان کی بھیگی آنکھیں، بچی کی مسکراہٹ اور اس پوری اسرار حویلی کی ویران آنکھوں کے آگے راتیں گھومنے لگی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد اماں سختی سے منع کر گئیں کہ اوپر نہیں جانا، میں جلد لوٹ آؤں گی۔ اماں اب خاصی پریشان رہنے لگی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر کا کوئی فون نہیں آیا۔ اماں واپس آئی تو ان کا بلڈ پریشر کافی ہائی تھا۔ میں ڈاکٹر کی طرف گئی تو انہوں نے ریسٹ بتایا رات کو۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوائی کھا کر جلد سو گئی۔ پورے محلے میں ویرانی تھی اور مکان کے آس پاس اندھیرا تھا۔ میں چپکے سے وہی پرانی سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی۔ بچی جاگ رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی مسکرائی، جیسے برسوں بعد کوئی اپنا آ گیا ہو۔ افنان مجھے دیکھ کر تھوڑا ٹھٹک گئے، پھر مسکرا کر بولا، پتہ ہے دانیہ، جب تم آئی ہو تو لگتا ہے اس مکان میں روشنی ہو جاتی ہے، اور یہ ننھی سی آمنہ بھی تبھی سکون سے سوتی ہے۔ میں ہولے سے مسکرا دی، بچی کو گود میں لیا اور وہ فوراً میرا دوپٹہ تھام کر سو گئی۔ افنان میرے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے میں ہلکی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور اس خاموشی میں افنان کی آواز عجیب سا اثر رکھتی تھی۔ دانیہ، میں جانتا ہوں تم کرایہ دار ہو، تمہاری ماں تمہیں مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ میری بیٹی صرف تم سے مانوس ہوئی ہے، وہ تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، اور شاید میں بھی۔ میرا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ عجیب سا احساس، ایک سکون، ایک مان، جیسے برسوں پرانی پیاسی زمین پر بارش کا پہلا قطرہ۔ میری نظریں جھک گئی کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ دل میں کب سے ایک نرم گوشہ بن چکا تھا۔ میں خود بھی جانتی تھی کہ افنان ایسا نہیں جیسا لوگ کہتے ہیں۔ اماں کے دل میں خدشے تھے، زمانے کے ڈر تھے، خیر النساء خالہ کے الفاظ سن کر ڈر گئی تھی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ افنان میں صرف دکھ ہے، تنہائی ہے، ایک ایسا انسان جو اپنی بیٹی کے ساتھ اس سنسان حویلی میں ادھورے پن کا بوجھ اٹھائے جی رہا ہے۔ میں نے ہولے سے کہا، افنان، میں جانتی ہوں اماں بہت ڈرتی ہیں، پر میں دل سے تمہیں برا نہیں سمجھتی، تمہارے درد کو سمجھتی ہوں، اور میں بھی، جانے کیوں، جب بچی کو گود میں لیتی تو دل کو عجیب سکون ملتا ہے۔ افنان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ دانیہ، یہ مکان، یہ سنسان رہتے اور یہ معصوم، یہ سب تمہارے ہونے سے زندہ ہو گئے، تمہارے بغیر سب ویران ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں یہ وقت، حالات کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتے، مگر میں اپنی بیٹی کے ساتھ تمہاری چاہت کا محتاج ہو گیا ہوں۔ میری پلکیں بھیگنے لگی، دل چاہا وقت تھم جائے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، افنان، اگر اماں نہ مانے؟ افنان نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تمہاری خوشی، تمہاری مرضی سب سے اہم ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا، پر اتنا وعدہ کرو، جاتے وقت مجھے خالے دل نہ چھوڑ جانا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکی، بس بچی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ رات پوری زندگی کی سب سے حسین اور کرب بھری رات تھی۔ دل کسی فیصلے کی دہلیز پر تھا۔ کمرے میں بچی سکون سے سو گئی۔ افنان کھڑکی کے پاس بیٹھا رہا اور میں اپنی قسمت کی الٹی ڈور سلجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اگلے دن سپہر کا وقت تھا۔ اماں اسکول سے آئی، میں نے دل مضبوط کیا۔ اماں نے ابھی دوپٹہ اتارا ہی تھا کہ میں پاس بیٹھ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اماں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی ماں والی پہچان۔ کیا بات ہے دانیہ؟ خیریت تو ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہہ دیا۔
اماں، افنان مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ سنتے ہی اماں کا رنگ اڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں وہی برسوں کا ڈر، سماج کی وحشت، خالہ کی کہانیاں، زمانے کی بدنامیاں سب اتر آئی۔ کیا بک رہی ہے دانیہ؟ ایک رنڈوا مرد، وہ بھی بچی والا، تجھے یہ ملا تھا؟ تیرے ابا کی قبر ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی اور تو؟ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں، افنان ایسا نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں۔ وہ تنہا ہے اور آمنہ، وہ بچی مجھ سے لپٹتی ہے تو لگتا ہے میرا اپنا وجود مکمل ہو گیا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دانیہ بیٹی، میں ماں ہوں، تجھے زمانے کی آگ میں جھلسنے نہیں دوں گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک جوان لڑکی اور رنڈوا مرد، بچی کا باپ، لوگ جینے نہیں دیں گے ہمیں۔ میں رو پڑی۔ اماں، یہ زمانہ تو ہمیں یوں بھی جینے نہیں دے رہا۔ جس دن ابا گئے ہم پر یہ دروازے، یہ دیواریں بھی بوجھ بن گئے، اور اب جو کوئی سچا ہے چاہتا ہے کہ میرا سہارا بنے، تو اب منع کر رہی ہیں۔ اماں، میں آمنہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، افنان کے بغیر جی نہیں سکتی۔ اماں ٹھنڈی آب بھر کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دانیہ، میں جانتی ہوں وہ آدمی برا نہیں، تیرے ابا جیسا شریف ہے، پر یہ دنیا بہت ظالم ہے، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو یوں آگ میں نہیں جھونکتی۔ میں اماں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اماں، آپ ہی نے تو سکھایا تھا کہ دل کی سچائی سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، پھر کیوں روکتی ہیں؟ آمنہ اور افنان میرا مقدر ہیں، میرا سکون ہے، اگر ان سے دوری کی تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اماں، اماں کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹی، میں تیری خوشی کے آگے ہار گئی، پر ایک وعدہ کر، اگر کبھی دکھ آیا تو مجھ سے چھپا کر مت سہنا۔ میں اماں کے گلے لگ گئی۔ نہیں اماں، اب دکھ نہیں آئے گا، افنان، آمنہ اور آپ تینوں میرا جہاں ہوں گے۔ اماں نے میرا سر چوما، اور شاید برسوں بعد پہلی بار ان کے چہرے پر سکون سا آیا تھا۔ محبت نے رسم و رواج، خوف اور زمانے کے تانے ہرا دیے تھے، دل جیت گیا تھا۔ سادگی کے ساتھ افنان اور میرا نکاح طے پایا۔ نکاح کی رات کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، دیواروں پر پھولوں کی چھاؤں پڑی تھی، اور کہیں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ کمرہ جیسے ہلکی ہلکی دھن سے لپٹا ہوا ہو۔ میں دل میں ہزار ارمان لیے شرمائی بیٹھی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی کی نمی تھی، اور آمنہ بار بار مجھے گلے لگاتی، ماں ماں کہہ کر۔ افنان کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر بھی آج ایک سکون اور محبت کی جوت تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر میرے ہاتھ تھامے۔ دانیہ، آج میں تم سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں جو برسوں سے میرے دل میں چھپی ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہیے افنان۔ افنان نے گہری سانس لی۔ میں انسان نہیں ہوں دانیہ، میں جن زادہ ہوں، جنات کے شاہی خاندان سے، اور اس وقت اپنی برادری سے جلا وطن ہوں۔ تم سے محبت کی تھی، مگر تمہیں حقیقت بتائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لمحے بھر کو دل جیسے رک سا گیا، مگر اگلے ہی پل آمنہ کا معصوم چہرہ نگاہ میں آیا، اس کی وہ محبت جو افنان اور میرے بیچ کا واحد پل تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ افنان، چاہے جو بھی ہو، تمہاری محبت سچی ہے، آمنہ میری جان ہے، اور تم میرے محافظ ہو۔ تمہارے بغیر نہ میں جی سکتی ہوں نہ آمنہ۔ تم جنزاد ہو یا انسان، میرے دل کے مالک ہو۔ افنان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دانیہ، تم نے میرا راز جان کر بھی مجھے قبول کیا، یہ تمہاری عظمت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور سزا ختم ہونے کے بعد میں تمہیں اپنے شاہی محل میں لے جاؤں گا۔ میں مسکرا دی۔ مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، باقی سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اسی رات افنان نے ایک اور انکشاف کیا۔ یہ مکان، یہ جائیداد، سب اب تمہارا ہے۔ یہ رہائش، 2 منزلہ محل، اور جو زمینیں میرے نام تھی، کچھ اماں کے نام اور کچھ تمہارے، یہ محبت کا نہیں، میرا تم پر حق ہے، کیونکہ تم نے میرے راز کو راز رکھا اور میری بیٹی کو ماں کی محبت دی۔ میں رو دی، وہ خوشی کے آنسو تھے۔ افنان، میں تم سے محبت کرتی ہوں، بس محبت، باقی سب تمہارا احسان ہے۔ اگلی صبح اماں کی آنکھوں میں بھی سکون تھا۔ بیٹی، اب میرا دل مطمئن ہے، تیرا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وقت گزرتا گیا، خاندان والے اپنی باتیں لے کر آئے، مگر ہم نے انہیں اپنی دہلیز پر روک لیا۔ بس ایک رسمی اسلام دعا اور بس۔
اب میری دنیا افنان اور اماں ہے، ایک چھوٹی سی جنت، ایک جن زادہ، جہاں جن زادے نے میرا محافظ بن کر دکھا دیا کہ محبت نسل، ذات اور وجود سے نہیں، دل کی سچائی سے جیتی جاتی ہے۔ ہر رات اماں جب سوتی اور آمنہ گود میں سر رکھ کر نیند کی وادی میں اتر جاتی، افنان مجھے اپنے ساتھ لے کر اس جناتی دنیا کی سیر کراتا۔ ایک چمکتے ہوئے آسمان کے نیچے اندیکھے سنہرے محل، موتیوں سے جگمگاتی جھیلیں اور آسمانی روشنی میں نہاتے باغات۔ میں جب بھی وہاں جاتی، افنان کا ہاتھ تھام کر جیسے اپنی زندگی کے سارے دکھ بھول جاتی۔ دیکھو دانیہ، ایک دن یہ سارا منظر تمہارا ہوگا، میں تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا، اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہ جب یہ کہتا، میری پلکیں بھیگ جاتی۔ دنیا کی عزت، دولت، محل، گھاڑیاں اب ہمارے قدموں میں تھی۔ لوگ ہمیں رشک کے نگاہ سے دیکھتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ایک انسان ہوں اور میرا شوہر ایک جن زادہ۔ ہاں، میں جانتی تھی کہ میں ایک جن زادے کی ماں ہوں، لیکن اصل میں محض ایک سادہ سی کرایہ دار انسان، دانیہ، جس کا نصیب چمک اٹھا تھا۔ افنان نے ہمیشہ میری بہت عزت کی، کبھی آواز بلند نہیں کی، نہ کسی اور عورت کی طرف دیکھا۔ اپنے قبیلے سے کٹے ہوئے اس جن زادے نے ایک انسانی عورت کے قدموں میں اپنی دنیا بچھا دی تھی۔ اماں اب سکون میں تھیں اور کہتی تھیں، بیٹی، اللہ کا کرم ہوا، تجھے ایسا سچا محافظ مل گیا، دنیا میں اب تیرے قدم ڈھولیں گے نہیں۔ مجھے خود پر کبھی ناز نہیں ہوا کہ میں اب دولت مند یا بااثر ہو گئی ہوں۔ دل میں آج بھی وہی کرائے کی چھت کے دن یاد آتے ہیں، مگر اب میرے گرد افنان کی محبت کا حصار تھا۔